बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि सदर आरिफ अलवी ने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। वो पंजाबी में कहते हैं खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ के खरबूजा रंग फड़दा है। केड़ा केड़ा खरबूजा आरिफ अलवी ਦੇ ਨੇੜੇ है और कि तो आरिफ अलवी ने रंग फड़ लिया, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ और इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। सबसे पहला नाम तो आपके गोशगुजार करता हूँ जनाब इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म होते हुए उन्होंने अपने जो 3 कारोबार हैं, अच्छा कारोबार का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो उनके चेयरमैन हैं। वो कह सकते हैं कि जनाब ये तो मैं इनसे कोई पैसा नहीं लेता, कोई तनख्वाह नहीं लेता, इस तरह की बातें वो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत हाल इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अपनी किताब में कई कहानियाँ वो बता गए हैं ना मासूमियत के अंदर ही कि जनाब मैंने जनाब वो ये किया कि पैसा स्टॉक में लगा दिया कि डबल हो जाएगा, इस तरह करके शौकत खानम के फंड्स के हवाले से उन्होंने अपनी किताब में इसका तज़किरा किया हुआ है। तो वो 3 जो चीज़ें जो जिनके इमरान खान साहब चेयरमैन हैं उनमें एक यूनिवर्सिटी है जनाब अलकादर यूनिवर्सिटी की। कल गए सन भाई उसे कल परसों ना उसे अपना इफ्ताह करके आए अलकादर यूनिवर्सिटी का। अलकादर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कौन है? इमरान खान साहब। आप लिंक देख लें और ख़ुद निकाल लें, बेशक आपको साइट पर नज़र भी आ रहा होगा। दूसरी है जनाब नमल यूनिवर्सिटी। नमल यूनिवर्सिटी जो है ये भी इमरान खान साहब इसके चेयरमैन हैं। अलीमा खान साहबा भी जो हैं वो इसकी कोई ओहदेदार हैं। मुझे याद है कि पंजाब असम्बली में जो सबसे पहली इनकी हुकूमत आने के फ़ौरन बाद जो हुई थी अपना क्या कहते हैं कानून साजी, वो ये हुई थी कि जनाब नमल यूनिवर्सिटी को न सिर्फ ये कि कैंपसेस खोलने की मियाँ वाली में इधर उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इजाज़त मिली थी, बल्कि उनको फ़ंड्स जनरेट करने की भी इजाज़त मिल गई थी कि वो लोगों से पैसे लेके कर सकते हैं। मैंने उस वक्त रिपोर्टिंग करता था आप टीवी के लिए, तो राजा बशारत साहब से मैंने इसका जिक्र किया। मैं कह राजा साहब एक तरफ आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून लेकर आ रहे हैं और आपने ये पास करवाया, इसी सेशन में करवाया, और साथ ही आप ये नमल यूनिवर्सिटी का लेके आ रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि जनाब एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फैमिली है, प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन है और फिर आप उसके लिए वो कर रहे हैं। तो राजा साहब बड़ी मीसड़ी जी मुस्कुराहट दे नाल ना मन कहते यार भट्ट साहब मैंने ज़रा जल्दी है, मैं ना हाउस ही पहुँचना है। तो मतलब ये है कि ये बराह रास्त यानी जो वो कहते थे ना रज़ी दादा साहब, वो कहते थे कि जो जुर्म ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं ना, उसी का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा रहे होते हैं। इमरान खान साहब अक्सर ये सवाल किया करते थे कि जनाब शरीफ फैमिली की मिलें जो हैं वो 1 से 22 हो गई या 30 हो गई, लेकिन पाकिस्तान का जो बिजनेस है वो सारे का सारा नीचे चला गया। ये कैसे हो गया? मतलब इसका था कि इन्होंने सारा ध्यान अपने पास से लाया, सरकारी वसाइल अपनी मिलों के ऊपर लगाए और पाकिस्तान का ख्याल नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान नीचे चला गया। अच्छा तो पॉइंट तो उसकी कर रहे हो, सवाल है, ठीक है। शौकत खानम हॉस्पिटल बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। मैं अभी भी समझता हूँ कि उसमें से अगर ये जो हेजमनी है एक ख़ानदान की वो अगर थोड़ी सी कम हो जाए, मैं ख़त्म होने की बात नहीं करता, ज़ाहिर है कि उनका इनिशिएटिव है, लेकिन कम हो जाए थोड़ी सी और रेट्स कम अज़ कम इस तरह के आ जाए कि जो माड़ा आदमी है वो भी तो टेस्ट करा सके, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको चलना भी चाहिए और चलते रहना चाहिए। लेकिन चूँकि ये बखरा है रास्त, इमरान खान उसके चेयरमैन हैं, तो मैं अब ये 3 चीज़ों का मैंने जिक्र क्यों किया। अलकादर यूनिवर्सिटी का इन्होंने इफ्तिताह किया, आपने देखा। नमल यूनिवर्सिटी का इन्होंने इफ्तिताह किया मियाँ वाली में, आपने देखा। शौकत खानम के लिए बाकायदा कैंपेन चलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हुए चलाते हैं। पेशावर शौकत खानम, कराची शौकत खानम, बाकायदा तौर पर इनकी तस्वीर चलती है शौकत खानम के इश्तिहार के ऊपर। अच्छा अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए कि ये तीनों उनके ख़ानदान के बिजनेसेस कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इनकम जनरेट होती है। जो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बोझ पा लेंगे, नहीं, वो उसमें लगाते भी हैं। बंदा कारोबार करता ना तो दुकान सोहनी रखता है, उत्ते शीशे नवे लाता रहेगा, कभी जनाब शटर बदल लेगा, कभी बूहे ला लेगा, ठीक है, वो सारा सिलसिला चलता रहता है ताकि गाहक आंदा रहे ना। तो ये पैसे लगाते भी हैं उस पर, ये नहीं कि वो सिर्फ कमा के जेब पा लेंगे। तालीम भी मिल रही है लोगों को, इलाज भी मिल रहा है यहाँ पर, मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाइन बात यह है कि जब आप इसके चेयरमैन हैं तो बतौर चेयरमैन आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और इन्हीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं
اور آپ کو تو سرکاری سکولوں کا افتتاح کرنے چاہیے، آپ کو تو سرکاری یونیورسٹیز کے افتتاح کرنے چاہیے۔ آج تک میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ کسی نے یہ بتایا ہو مجھے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فلاں جگہ پر سرکاری یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ سرکاری ہاسپٹل کا افتتاح کیا تھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ ہاسپٹل بند ضرور ہوئے، وہ ان کے خیر نون لیگ والے تو ہر کوئی اور بات کرتے ہیں کہ جناب رلیز ہے نا آپس ہی ثاقب نثار اور وہ، یہ پی کے ایل ہی بند پڑا بیچارہ بہت برے حالات میں۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کو کوئی اس طرح کا مطلب سین کرنا چاہیے عوام کے لیے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، براہ راست کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس حکومت کا، یہ اپنے اپنے ذاتی کاروبار چمکا رہے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھ دیتا ہوں، رزاق داؤد ہے۔ رزاق داؤد صاحب جو ہے سرمایہ کاری کے مشیر ہیں اور ڈیسکون کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیسکون جو ہے یہ اس کا جتنے بزنس ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سرمایہ کاری کا مشیر بھی ہے بھائی، تو ڈیسکون کا چیئرمین بھی ہے۔ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو کہانی عمران خان صاحب سنایا کرتے تھے نا، وہ یہ خود وہی کام وہ خود کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خسرو بختیار صاحب منسٹر ہیں، لیکن چینی آٹا سکینڈل میں ان کا نام ہے، ان کا بھائی پنجاب میں منسٹر تھا، ٹھیک ہے۔ سو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ان کا اسی طرح سے ہے۔ انہاں سارے خربوزیاں دے وچ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کدوں تک اپنے رنگ برقرار رہ سکتے سن؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ لہذا عارف علوی صاحب نے بھی ایک معاہدہ کروایا ہے امریکن ایک کمپنی کے ساتھ، امریکہ کی ایک کمپنی کے ساتھ اور پاکستان کی ایک کمپنی کا، وہ جو ہے وہ ڈینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے سلسلہ۔ عواب علوی صاحب جو کہ ڈینٹل ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر عارف علوی کے صاحبزادے ہیں، یہ تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر عارف علوی پیچھے کھڑے ہیں، بطور صدر کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے جو دونوں کمپنیز ہیں وہ ایم او یوز سائن کر رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر عارف علوی نے باقاعدہ طور پر یہ اپنے ٹویٹر کے اوپر جو صدر پاکستان ہیں باقاعدہ طور پر اس کو شیئر کیا ہے اور ساتھ مبارک دی اپنے بیٹے کو۔ فرماتے ہیں کنگریچولیشن ٹو ڈاکٹر عواب، wish you success in this collaboration with your friends who are also bringing a foreign investment، ٹھیک ہے۔ یعنی فورن انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر، کسی کمپنی جائے گی ڈاکٹر عارف علوی دے کار آئے گی، یعنی ان کے بیٹے ان کی بیٹے کی کمپنی کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ خود انہوں نے شیئر کیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ حلف کی خلاف ورزی بھی ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ صرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک نظریاتی سی بات نہیں ہے، یہ عارف علوی صاحب نے جو کیا ہے یہ باقاعدہ طور پر ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 42 ہے پریزیڈنٹ کا جو اوتھ ہے، اس میں وہ لکھا ہوا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions، ٹھیک ہے۔ تو بھائی نے پرسنل انٹرسٹ نہیں، مطلب میرا پتر جڑا ہے وہ دا کاروبار چلے اور میں صدر پاکستان اور اتنے جا کے فیتے کٹتا ہوا، تو یہ میرا انٹرسٹ ہے نا کہ میرے بیٹے کی ترقی ہو، میرا بیٹا جو ہے اس کا کاروبار چلے، میرے بیٹے کے پاس پیسے آئیں، وہ دی اولاد کے چنگی ہوئے، میرا انٹرسٹ ہے نا، میرا خانواد ہے، میرا گھر ہے، یا میرا بھائی ہو یا میرا بھتیجا ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ اب آپ دیکھیں صدر پاکستان کی کرسی پہ بیٹھے ہیں عارف علوی صاحب، ایس تو اتنے کانسٹیٹیوشن سے عہدہ کوئی نہیں پاکستان میں۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ جناب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان میں مالک ہے وہ صدر پاکستان ہے، چیف ایگزیکٹو ہے عمران خان، پھر اس کے بعد پھر مطلب چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صدر پاکستان جو ہیں یہ اپنے اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ میں نے تو جو انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن گل اتنے مکی کوئی نہیں، گل ایسو اگلی بھی ہے۔ اور اگلی گل ہے کہ جناب گورنر پنجاب صاحب، وہ گورنر پنجاب صاحب کا بھی جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے اپنا باقاعدہ طور پر حلف جو صدر کا ہوتا ہے۔ اور گورنر پنجاب صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے۔ سرور فاؤنڈیشن ہے، سرور فاؤنڈیشن ایک این جی او کے طور پر رجسٹرڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کاروبار کر دینے پائیں، یہ اب بات کسی ڈکی چھپی تو ہے نہیں۔ آب پاک اتھارٹی پنجاب ایک بنائی گئی جناب، اور یہ آب پاک اتھارٹی جو بنائی گئی اس کے پیٹرن ان چیف ہیں گورنر پنجاب، اس کے مطلب چیئرمین کوئی اور ہے، پیٹرن چیف ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ظاہر ہے پنجاب کے پیسوں سے چل رہی ہے تو سی ایم کا تو ہوگا، لیکن پیٹرن چیف ہیں جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ فلٹرز لگ رہے ہیں، واٹر فلٹرز لگ رہے ہیں اس آب پاک اتھارٹی کے تحت،
وہ سارے کے سارے جناب سرور فاؤنڈیشن کے ذریعے آ رہے ہیں تو اتنے بھائی مال متا کمایا جا رہا ہے، یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ اس بات کا میرے پاس کچھ چونکہ ثبوت نہیں ہے کہ وہاں پہ مال متا کمایا جا رہا ہے کہ نہیں کمایا جا رہا، اس لیے میں اس کو ذرائع یا کہنے والے کہنے کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یار کچھ تو آپ خدا کا خوف کریں۔ یہی سارے الزامات تھے بھائی جو لگائے گئے تھے نواز شریف کے اوپر، اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں آصف زرداری کے اوپر کہ جناب شوگر ملنا ہو دیاں وہ 35,000 ایکڑ دا مالک ہے، اس کر کے زراعت البوتی توجہ دینا۔ یہ باقاعدہ طور پر ان کے مخالفین کہتے رہے، عمران خان صاحب کہتے رہے، عمران خان کی ساری پارٹی کہتی رہی، مسلم لیگ نون کہتی رہی۔ نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگتا رہا کہ جناب چونکہ یہ انڈسٹریلسٹ ہے، اس کی انہوں نے خاندان نے کو 22 ملا نے، تو لہٰذا یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو دے کے رکھتا ہے، چھوٹ دے کے رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا اپنا بزنس بھی بہت بڑھتا ہے۔ پھر یہ بھی الزام رہا کہ جناب ایس آر اوز جو ہیں وہ 1 گھنٹے کے لیے آتے تھے، یعنی وہ ایک نوٹیفیکیشن نکلتا تھا کہ جناب اے جڑا مال لینڈ لگا تھے، ٹھیک ہے، اتفاق فاؤنڈری لئی اے نو ٹیکس دی چھوٹ ہے، جس طرح وہ مال اتر جاتا تھا نال ہی نواں نوٹیفیکیشن آئندہ سے کہ جناب دوبارہ ٹیکس لاگو کرتا گیا۔ یہ 97 سے 99 والی گورنمنٹ میں یہ الزامات ان کے پر آتے رہے۔ میرا مطلب ہے کہ یار عمران خان صاحب بھی یہی کام کرن گے، جے پی ٹی آئی بھی یہی کرے گی، عارف علوی صاحب یہی کام کرن گے، تو بھائی جان آپ میں اور وہ جو پہلے والے تھے ان میں کیا فرق ہے؟ مجھے کوئی تھوڑا سا فرق کہیں سے نکال کے بتا دے، سوائے اس کے کہ جناب تہاڈی چال سنجے دت نہ ملدی کہ تسی جناب بڑے ہینڈسم ہو۔ ویسے تو نواز شریف ماشاءاللہ بہت سونا ہے، مگر کہن دی گل ہے نا، مطلب ہے کہ چلو جی تسی بڑے ہینڈسم ہو جناب، تسی جڑے نا بڑے پاپولر ہو جناب، آپ برطانیہ کو بہت جانتے ہیں، آپ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ تسی آکس اور فورڈ سے پڑھے ہو، آکسفورڈ تو نہیں پڑھے، جاپان اور چین اپنا جرمنی کا نقشہ ملا دیں ہو پڑھ کے، سال دے 12 موسم کر دیں ہو۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پھر فرق کیا ہے بھجن؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ذاتی کاروبار کو، اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پہلے واچ کرتے ہیں، آپ کے اور میرے انٹرسٹ کو بعد میں واچ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ایک ڈینٹل سرجن اگر صدر پاکستان بن جائے تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ڈینٹل سرجری کے لیے سرکاری سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر انیشیٹیوز لے اور انہیں کہے کہ جناب اتنے فری دنداں دا علاج ہوئے گا، یہاں پر دند دی پیڑ جنہوں ہوندی نا لگ سمجھ جاندی، اللہ پاک سب کو بچا کے رکھے ہر پیڑ تو۔ مگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی مہنگی ہے ڈینٹل سرجری ساری کی ساری، تو یہ کیا صدر عارف علوی اپنی پروفیشنل پھر عوام کے لیے استعمال کرے نا، ذات کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح عمران خان صاحب جناب ان کو سرکاری ہسپتال بھی بنا لو، آئین میں لکھا ہوا ہے ہیلتھ جو ہے نا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لکھا ہے پائے نا آئین وچ، ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری لکھا ہوا ہے، حکومت بندوبست کرے گی ان چیزوں کا، تسی کی کر رہے ہو ذاتی کاروبار؟ یار بڑا آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے بڑا شدید جھٹکا لگا۔ میں عارف علوی صاحب کو بڑا ظاہر شریف آدمی سمجھتا تھا، ہیں بھی شریف آدمی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ وہ پرسنل انٹرسٹ کی طرف کی گینز اس طرح حاصل کرے، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ جو میرے سامنے ساری صورتحال آئی، جس طرح سے میں نے چیزوں کو پرسیو کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر پی ٹی آئی کے دوست یا صدر پاکستان یا جن لوگوں کو میں نے نام لیا ہے وہ ان چیزوں کی تردید یا وضاحت کرنا چاہیں تو میں اس پلیٹ فارم سے ان کو کھلی آفر کرتا ہوں کہ وہ بالکل مجھے اپنی چیزیں بھیجیں، میں اسی طرح ان کو بھی موقف جو ہے وہ آن ایئر کروں گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔